अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। प्रोग्राम पावर शो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो पावर के मराकज़ हैं उनमें हलचल रही, और हलचल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मीडिया से गुफ्तगू थी, उनसे मुलाकात थी, और उसमें उन्होंने खुल के मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात की, बल्कि बहुत सारे सवालों के भी जवाब दिए। आज की जो उनकी गुफ्तगू थी उसका जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये अपील की दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब के इल्ज़ामात पर फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए, और एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, और वो दूध का दूध और पानी का पानी करे कि असल सूरत हाल क्या है। और इमरान खान साहब की जानिब से जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके हवाले से वो उन्होंने कहा कि क्लैरिटी आनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि इदारों को जो उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, और उनको जिसे कहना चाहिए कि उनको एक पूरी दुनिया के सामने इस तरह खड़ा कर दिया गया है कि जैसे वो सारी ज़िम्मेदारी उनकी है। फिर उसके बाद उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी कहा कि पूरी तहकीक होनी चाहिए, और यही फुल कोर्ट जो है अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी तहकीकात करे, क्योंकि जो खुद उन्होंने बनाया था उसके ऊपर अरशद शरीफ मरहूम की वालदा ने अदम एतमाद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि यही जो फुल कोर्ट है, जुडिशल कमीशन जो है, ये इन सारे इल्ज़ामात की तहकीकात करे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और ये जो इतनी पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, तकसीम दर तकसीम के अमल में जा रहे हैं, और हर थोड़ी देर बाद कोई ऐसी खबर आती है जो दिल को किसी हद तक जो है वो सदमा पहुँचाती है। ये सब कुछ रुकना चाहिए। पाकिस्तान को एक सीधे रास्ते पे चलने का मौका मिलना चाहिए। क्या होता है जब भी पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर थोड़ा सा अपने पैर जमाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ सियासी भौचाल आ जाता है, और पाकिस्तान जो है एक दफ़ा फिर गिरदाब के अंदर चला जाता है। ये ख़त्म होना चाहिए, और इदारों को इस हवाले से अपना रोल बिल्कुल अदा करना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत जो सारा कुछ अपना कभी इदारों पर डाल देती है, कभी जुडिशल कमीशन का कहती है, खुद तगड़ी क्यों नहीं होती, खुद क्यों नहीं निबड़ती उन लोगों से जो लॉ एंड आर्डर के को चैलेंज कर रहे होते हैं। ये तो बड़ी कमज़ोरी है कि कहें जी अरशद शरीफ की वालदा नहीं मेरे पे ट्रस्ट करती तो आप कर दें। भाई आगे आएँ और आके अपना जो रोल है उसे निभाएं। अब और आज इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि इस पर बात करें, और अब मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और जो हालात हाज़िरा है और सियासत जो है उसके ऊपर उनकी गहरी नज़र है। गहरी नज़र भी नहीं बल्कि वो उसके ऊपर एक वाज़ेह जो है अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, और मौक़िफ़ रखने के साथ साथ ये जितना कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसके ऊपर उनसे बेहतर कमेंट कोई नहीं कर सकता। ज़ैगम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मेरा इंट्रो तो सुन लिया, मेरे दुखी दिल की जो पुकार है वो आप तक पहुंच गई होगी। तो आज वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने की जो अपील की है, अब मेरा ख्याल है कि एक अच्छा फैसला है अगर इस पे फुल कोर्ट जो है वो बन जाए तो। जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये मुनासिब होगा कि वज़ीर आज़म साहब बाकायदा अदालत आलिया को लिख दें और अदालत आलिया इसमें आगे बढ़े, क्योंकि ये लग रहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वो भी किसी तरफ नहीं जा रही और बहुत बदएतमादी की एक सजा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो इस वक्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं और आप पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को दहाइयों से देख रहे हैं, उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। एक बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि इन दो पार्टियों में 1000 दूसरी खामियां होंगी। ये कत्ल गारत नहीं करती, ये मेन स्ट्रीम पार्टियां कत्ल गारत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और 1985 के बाद से जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में कितना नफरत थी, कितना गुस्सा था, कितना मामला था, एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ करते थे, एक दूसरे को हुकूमतों से निकालते थे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम्में चलाते थे, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे पे ये इल्जाम नहीं लगाया पीपल्स पार्टी ने कि मुस्लिम लीग नवाज ने हमारा बंदा मार दिया, या मुस्लिम लीग नवाज ने कहा हो कि पीपल्स पार्टी ने हमारा बंदा मार दिया। तो ये मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ा एक अछूता इल्जाम है कि शहबाज शरीफ पे ये इल्जाम लगाया जाए कि उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की। ठीक है नायाब साहब, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ,
میں چاہ رہا تھا کہ نایاب جان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ نائب صاحبہ آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں شو میں، لیکن میں زیغم صاحب آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کر کے پھر نائب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ الزامات نہیں لگاتے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے جو انہوں نے ایک وہ دی تھی، اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ جی اگر میری جان کو خطرہ ہوا تو یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو کشت و خون تو اس وقت بھی تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی تو اس ٹائم بھی خطرے میں تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جس طرح حملہ ہوا کارساز میں وہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں، پھر جس طرح انہوں نے شہادت ان کی ہوئی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ تو میں 85 کے بعد سے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں کس طرح آپ کا دھیان اس طرف بھی کروا دوں۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، ان کے ساتھ وائلنس ہوتا رہا ہے، ان کی شہادتیں بھی ہوئی، اور یہ ہماری ایک بد نصیب ہسٹری ہے۔ محترمہ صاحبہ نے بھی کچھ نام بھی لیے تھے، اور ان ناموں میں آپ کو معلوم ہے ایک نام اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی تھا۔ جی پھر وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی انہیں بنایا زرداری صاحب نے۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی تسلی ہو گئی کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے اس کے بعد۔ ٹھیک، میں نایاب صاحبہ سے کر لوں، پھر میں سر آپ کی طرف آتا ہوں۔ محترمہ پیپلز پارٹی کی اچھی تسلی ہو گئی تھی، پھر وہ اس لیے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا، جس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ 4 لوگ شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں رانا صاحب، بالکل جیسے زیغم صاحب نے کہا، ایک تو ریزن یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، اور جس ٹائم پر محترمہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح پولرائزڈ ہمارا معاشرہ تھا، اور اگر اس وقت جو ہے وہ اپنے اس جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جمہوری سفر ہے، ہمارا ایک جمہوری انفنشڈ جو ایک مشن ہے، اگر اس وقت ہم چیزوں کو ریکنسیلیشن کی طرف نہ لے کر جاتے، اگر اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگتا، تو میرے خیال میں جو میچورٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھائی ہے، اکثر مطلب میں تو کہوں گی سب سے زیادہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھائی ہے۔ معاف بھی بہت چیزوں کے اوپر کیا گیا ہے، بہت چیزوں کے اوپر بڑا دل بھی رکھا گیا ہے، بہت چیزوں پر تحقیق کر کے تسلی بھی کی گئی ہے۔ سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ اتنی آگے جا چکی ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے بھی ہم کرتے تو نہیں ہیں ایکسپیکٹ، لیکن ون کین سرپرائز یو، اس وقت ان کو بھی ایک میچورٹی کا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس موقع پہ جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے فل کورٹ، اور فل کورٹ یعنی کہ تمام ججز اس میں شامل ہوں، کسی کو یہ گنجائش ہی نہ رہے کہ جی میں یوں نہیں ہو سکا یا یوں نہیں ہو سکا یا یوں نہیں ہو سکا، کچھ اپنی پسند کے بھی سیاستدانوں کے ججز ہوتے نا، تو کیسز ویسز میں ذرا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر سارے ججز بیٹھ کے ایک دفعہ یہ نشاط ثانیہ طے تو کر لیں پاکستان کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے، یہ الزامات، یہ پالیوشن، یہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی اور یہ خون خرابہ، اس سے نکلنے کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ وے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے؟ جی بالکل، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، اور جیسے میں کہنا ایگزیکٹلی یہ چاہ رہی تھی کہ جس نازک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، وہاں پر حکومت نے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں بھی بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں پر بھی اس طرح سے الزام تراشی کی گئی ہے، بہت سارے ایسے الزامات جو ہیں وہ اپنے فالوورز میں انتشار پھیلانے کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں، بہت سارے الزامات بے بنیاد بھی نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ لوگوں کی تسلی ہو۔ اس میں ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھیں تو انفارچونیٹلی ان کو کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ when he is playing politics، تو جب تک ان کو اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے، وہ جوڈیشل کمیشن میں چاہے خان صاحب کے ریکمینڈڈ لوگ ہی کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر اس کی فائنڈنگز وہ نہیں ہوں گی جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے الزامات کو پروف جب تک نہیں کیا جائے گا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ سو یس، ہمیں سٹینڈ بھی لینا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم پورے ملک کی سیاست کو ایک انسان کے لیے ہاسٹیج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے زیغم صاحب، ابھی تو چونکہ جوڈیشل کمیشن جو اگر ہم فل کورٹ بنائیں تو بن نہیں سکتا کیونکہ ابھی ججز مکمل نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس موقع کے اوپر فل کورٹ نہ بھی بنائیں اور ہم جو سینئر ججز پہ مشتمل ایک جو ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اقدام ٹھیک ہوگا، بجائے اس کا انتظار کرنا کہ ججز کی تعداد مکمل ہو تو فل کورٹ بنایا جائے۔
ہوگا کہ چیف جسٹس کو باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کو لکھنا ہوگا اور ان کو ریکویسٹ کرنی ہوگی, اس کے بعد وہ بنائیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم خود بھی ایک کمیشن آف انکوائری بنا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہوگی. اس وقت جوڈیشری کو لانا ہوگا, لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو ماحول ہو گیا ہے, آپ کتنی ہی صفائیاں پیش کریں, کوئی انکوائریاں لائیں, کچھ بھی لائیں, تو اس وقت تو نیریٹیوز کی دنیا ہے. جو نیریٹیوز ہیں ان کے سامنے حقائق کھڑے نہیں ہوتے. حقائق کی ایک الگ دنیا ہے اور ایک پیرالل ورلڈ ہے, ایک متوازی جو ہے وہ ایک دنیا ہے جو نیریٹیوز کی دنیا ہے. اس کے سامنے کوئی حقیقت کھڑی نہیں ہوتی, کوئی چیز سامنے نہیں آتی. اب اصولی طور پر تو خود پنجاب کی جو پولیس ہے اور پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو تفتیش کر کے چیزیں سامنے لانی چاہیے. انہیں خود کو ابھی تک ایف آئی آر درج کر لینی چاہیے. وہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے اور جہاں وہ تو ابھی تک ایف آئی آر نہیں درج کرا سکے زیغم صاحب, اگر اپنی حکومت ہے. بالکل جی, آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیے ایف آئی آر آپ کو جو حقائق موجود ہیں اس کے مطابق پہلے ایف آئی آر درج کرنی چاہیے, شبہ کی بنیاد پر نہیں. اس کے بعد جب آپ تحقیق بڑھاتے ہیں اور کوئی حقائق سامنے آتے ہیں تو دوسروں کے نام بھی لائیے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ ایف آئی آر درج کریں گے وہ تو اس وقت جو موجود حقائق ہیں اس کی بنیاد پر ہی کریں گے نا. اور جب ایف آئی آر درج ہوگی تو اس کے بعد ہی ایک باقاعدہ انکوائری شروع ہو سکتی ہے. ابھی تو آپ نے جس کو پکڑا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس وقت نوید کو انہوں نے کس قانون کے تحت پکڑا ہے اگر ایف آئی آر ہی نہیں ہے. ایف آئی آر کی غیر موجودگی میں تو آپ کسی کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے زیغم صاحب, کر ہی نہیں سکتے. جی میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آ رہا ہوں, بات کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی شہباز شریف صاحب نے بہت سارے موضوع پہ بات کی ہے, اس پہ بات کریں گے. اعظم سواتی صاحب والے ایشو کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, پاور شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ نائب جان صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں, زیغم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں وہ موجود ہیں. چیئرمین سینٹ نے اعظم سواتی کے بیان پر ایک پارلیمانی لیڈرز کے اوپر مشتمل کمیٹی بنانے کا اعلان کیا, جبکہ ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے وہ ویڈیو فیک ہے اور جعلی ہے. بڑا افسوسناک بات ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. بینگ پاکستانی بڑا دکھ ہوا آج اعظم سواتی صاحب کو دیکھ کے میڈیا میں جس طرح وہ گفتگو کرتے ہوئے رو پڑے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کو اس سطح پہ نہیں جانا چاہیے کہ جہاں لوگوں کے گھروں کے اندر ان کی پرائیویسی ختم ہو جائے یا جو عزتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائے. اس پہ یقیناً سامنے آنے چاہیے کہ یہ کیسا کیوں اور کیسے کس طرح ہوا. زیغم صاحب آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا, بڑی خوشی ہوئی. پاکستان میں کوئی کسی کے ساتھ ہو یہ بڑا ایک اچھی علامت ہوتی ہے. ویسے ورنہ ایسا لگتا ہے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے, سب اپنی سب کو پڑھی, سب کو ایسا لگتا ہے اپنی اپنی پڑھی ہے, کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی رانا صاحب. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جمہوریت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. خود وہ لوگ جو جمہوریت کی وجہ سے ہی سب کچھ ہیں وہ لگتا ہے وہ بھی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ لپیٹ دی جائے کسی طرح, بس اپنے ہی ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی انہیں اتنی جلدی ایک دم سب کو اکٹھا کر کے گفتگو کرنے کی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں ویڈیوز آڈیوز یہ وہ چل کے پھر اس کے بعد کام کی 2 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری تھا, اس وقت حکومت پریشر میں تھی اور ان کو اعلان کرنا ضروری تھا کہ جی آئیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں؟ دیکھیے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بڑا خوفناک بات ہے. ریاست کے آپ کو معلوم ہے 3 ستون ہوتے ہیں, جس میں سب سے اہم ستون جو ہے وہ مقننہ کا ہوتا ہے, پارلیمنٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بھی پھر جو ایوان بالا ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. وہ اس ایوان بالا کے ممبر ہیں اور وہ کئی بار پاکستان کی کابینہ کے رکن بھی رہ چکے ہیں. وہ ایک سینئر سٹیزن بھی ہیں, ایک پارٹی کے اہم اور فعال لیڈر بھی ہیں. ان کے ساتھ یہ جس نے بھی کیا ہے یہ گھناؤنا جرم ہے, اور کیونکہ وہ اپنے حساب سے اپنی سوچ کے مطابق الزامات لگا رہے ہیں, اس لیے حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی تفتیش کر کے جو حقائق ہے وہ ان کو سامنے لائے اور جو اس کے اصل مجرم ہیں ان کو سامنے لائے. یہ ویڈیو فیک ہے یا اصلی ہے, دونوں صورتوں میں ایک بلیک میلنگ کی کوشش ہے, دونوں صورتوں میں ان کی پرائیویسی کو بریچ کیا گیا ہے.
اور سائبر کرائم بھی ہوا ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کرائم ہوئے ہیں، اور میرے خیال ہے ہمارے حکومت کے اداروں کے پاس اس طرح کے وسائل موجود ہیں، ٹیکنالوجیکل وسائل موجود ہیں کہ وہ بآسانی اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں. انہیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس بات سے ایک بہت ہی میرا خیال ہے ایک خوف کی فضا قائم زیغم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ سکتے ہیں، ہم تو آج تک اس جگہ نہیں پہنچ سکے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ریکارڈنگ کون کرتا رہا. جو وزیر اعظم ہاؤس جہاں پہ محفوظ نہیں ہے وہاں پہ اعظم سواتی صاحب کیا اور باقی کیا. نائب جان صاحبہ، نائب جان صاحبہ، آج وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، نایاب ہی کہا ہے میں نے، میرے خیال ہے مجھے تھوڑا سا ہو گیا. نائب صاحبہ، آج وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کے اندر پیپلز پارٹی کیوں نہیں موجود تھی؟ جبکہ یہ تو ایک بینگ پرائم منسٹر وہ کیا کہتے ہیں کر رہے تھے، اور عموماً ٹریڈیشن جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ضرور بیٹھتی ہے جب میڈیا سے گفتگو ہو. نہیں، اس کے پیچھے کوئی اس طرح سے کوئی ریزن نہیں ہے. کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر ایک ڈویژن آف لیبر بھی ہوتا ہے، مختلف منسٹرز ہیں جو اپنی منسٹری سنبھال رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اس کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، تو اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے ملک کے، جو پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں اور جن کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے، یہ بھی ایک بات وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی الزام لگایا ہے انہوں نے اپنے اساسینیشن اٹیمپٹ کا. تو آئی تھنک یہ بات بالکل اپروپریٹ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود آئے، اور کیونکہ وہ اس وقت سربراہ ہیں اور ان کی طرف سے یہ تسلی کہ جی مزید تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کافی پرو ایکٹیو طریقے سے انہوں نے آج ان سارے سوالات کے جواب دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زیغم صاحب یہ بتائیے کہ وہ تھوڑی بہت جو آس امید تھی کہ کہیں یہ بیٹھ جائیں گے آپس میں بیٹھ کے کوئی رستہ نکال لیں گے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو فی الحال اب ختم ہو گئی. جو جس طرح کی سچویشن آ گئی ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ والی بات جو کہیں تھوڑی سی ہمارے اندر ایک آس ایک امید تھی کہ اب کہیں بیٹھ کے یہ سیاستدان اپنے مسئلے حل کر لیں گے، کوئی رستہ نکال لیں گے، وہ تو میرا خیال اب ختم ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں یہ ابھی ہے کہیں کوئی تھوڑی سی روشنی کی کرن؟ رانا صاحب معاملہ تو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے، معاملہ تو وہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا. ہم تو رو رہے تھے نا کہ پالیٹیشنز کے آپس میں جھگڑے جو ایک اتفاق چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد قائم ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے سٹیبلٹی آئی تھی اور وہ ختم ہو گئی. لیکن یہاں تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب سیاستدانوں کا جھگڑا ہوتا تھا اور جو پارٹی آ کے ان کی صلح کرا دیتی تھی یعنی اسٹیبلشمنٹ، اب تو وہ بھی تنازع کا حصہ بن رہی ہے. آپ دیکھیں لانگ بات عمران خان صاحب نے شروع کرتے ہوئی کس پہ الزام لگایا، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو پھر انہوں نے کس پہ الزام لگایا. تو اس وقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہے نا یہ تین کے درمیان میں معاملہ ہو گیا. اب تو اسٹیبلشمنٹ خود بھی ایک طرح سے تنازع کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں زیغم صاحب، میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ رہا ہوں. اب اس مرحلے کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ اب بھی کچھ تھوڑا سا وقت ہے، کچھ سنجیدہ سیاستدان، کچھ ہمارے سلطنت کی معزز لوگ بیچ میں آئیں، یہ تھوڑا سا اس آگ کو ٹھنڈا کریں اور دونوں فریقوں کو سمجھائیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ بہت 140-50 کی سپیڈ سے گیند کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ایون دین اگر ہم یہ ریاست ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا وجود ہے، اس کی بقا ہے، تو ہم سب ہیں نا. تو ہم اسے کہاں کس طرف لے جا رہے ہیں اس ریاست کو؟ ہم تو ابھی معاشی مسائل سے نہیں نکل پا رہے سر. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی جہاں جس معاشرے میں اور جس ریاست میں جس حکومت میں رولز آف دا گیم نہ ہو، رولز آف دا گیم کو لوگ مانتے نہ ہو، جہاں گیم نہ ہو رہی ہو بلکہ رولز آف دا گیم پہ جھگڑا ہو رہا ہو، وہاں پہ نہ سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ معاشی استحکام بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان کے کروڑوں لوگ اس کی قیمت دے رہے ہیں. جہاں انتہائی غربت ہے، ایک معاشی بحران ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، عدلیہ کو بھی، اس وقت جو پاکستان کی پاور ایلیٹ ہے، چاہے وہ الیکٹڈ ہے یا ان الیکٹڈ ہے، ان کو اس وقت اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور جس کو ایک بگ پکچر کہتے ہیں نا، کہ ملک کی صورتحال پر دیکھتے ہوئے
یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ ملک کو کس طرح چلائیں اور کس طرح ایک اتفاق رائے کریں کہ اب ملک آگے کو چلے. زیغم صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں نائب صاحبہ کی طرف جاؤں گا اور یہ پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا ڈیمو رول رہا ہے ہمیشہ ہی, تو اس موقع پہ اگر پیپلز پارٹی تھوڑا سا ون سٹیپ اہیڈ آگے آئے, آصف علی زرداری صاحب اللہ انہیں صحت تندرستی دے, طبیعت ان کی ناساز ہے, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں تو آصف زرداری صاحب کے کہنے پہ چل رہی ہے, اگر پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرنے پہ تھوڑا سا تیار ہو تو شاید خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی, پاور شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور پاور چاروں طرف پاور کی جنگ چل رہی ہے, اور اس میں عوام کہاں کھڑے ہیں. 25 روپے کا نان, ایک غریب آدمی کی زندگی, اس کی بیچارگی, اس کی مفلسی, قطاروں میں لگے ہوئے لوگ, نوکریاں تلاش کرتے ہوئے لوگ, ڈگریاں پکڑ کے ادھر ادھر پھرتے ہوئے بچے, یہ سب جو ہیں میرے خیال ہے فل ان دا بلینکس ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت ان کی ہے جو اوپر پاور کھیل رہے ہیں, اور جن کے اوپر کھیل رہے ہیں وہ چاہے کچھ لے جائیں مر جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے ساتھ اب حنیف قمر صاحب ہیں, سچ ٹی وی کے لاہور کے بیورو چیف ہیں, موجود تھے آج وزیر اعظم کی جو گفتگو ہوئی اس میں, اور فخر الرحمان صاحب ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار ہیں, اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا. فخر صاحب ویلکم ٹو دا شو سر. جی نثار صاحب تھینک یو. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے آج وزیر اعظم کی گفتگو کے حوالے سے, اور میں نے ایک سوال کیا, اس کا مجھے ذرا تسلی نہیں ہو سکی. میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے گا کہ اب وزیر اعظم ہر چیز جوڈیشری پہ ڈال رہے ہیں, یہ بھی آپ کر دیں, یہ بھی آپ کر دیں, یہ بھی آپ کر دیں, تو وہ خود کہاں کھڑے ہوئے ایز چیف ایگزیکٹو؟ دیکھیں ان کو تو اس وقت آپ کا جو پاور شو ہے وہ شو آف پاور ان کو دکھانی چاہیے, لیکن وہ پاور انجوائے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج بڑی ایک دلچسپ بات کر دی انہوں نے کہ پوسٹ مارٹم تو صرف ڈیڈ باڈی کا ہوتا ہے, اور وہ زندہ باڈی کا پوسٹ مارٹم جو تھی اس کی بات کر رہے تھے. اور جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی بات ہے تو آپ پاکستان کا یا دنیا کا کوئی بھی نظام ہے, اس کی جو کسی بھی کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ فرسٹ رپورٹ آف انفارمیشن سے شروع ہوتی ہیں, اور اس میں اگر آپ ڈائریکٹ جمپ کر جائیں ٹو دی لاسٹ فورم آف اپیل تو اس میں تو سارا معاملہ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی آپ کو نیچے ہی ریفر کرتی ہے اگر آپ ڈائریکٹ کسی معاملے میں چلے جائیں. تو یہ جس واقعے کے کنٹیکسٹ میں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولر لیڈرشپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو وہ الیکشن لڑ کے دیکھ لے. ٹھیک ہے فخر بھائی, میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک منٹ ٹھہریے گا. میں آپ نے جو بات کی میں اس کو ہی تھوڑا سا آپ سے چاہ رہا تھا, پھر میں حنیف قمر کی طرف جاؤں گا. اب جو فل کورٹ بننا ہے تو ابھی تو سپریم کورٹ کے ججز ہی مکمل نہیں, تو پھر کیا نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں سپریم کورٹ میں تو ابھی ججز کی تعداد جو ہے وہ پوری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام جوڈیشل پروسیس کو بائی پاس کر کے ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر تو جوڈیشل کمیشن میں جانے والے بہت سارے معاملات ہیں. اعظم سواتی صاحب کا کیس ہے, اور جس طرح سے شریف شہید کا کیس, آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کے جو آج سلسلہ ہوا ہے. اور ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے, اعظم سواتی صاحب نے تو جو ویڈیو ہے وہ ایف آئی اے سے شیئر ہی نہیں کی, اور ایف آئی اے سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ فورینسک کروا دی, کون سی ویڈیو پہ فورینسک کرایا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا, میں ذرا بات کہنے کی یہ ہے میری کہ جو جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ یہاں پہ ہوا ہے اور صحافیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر ارشد شریف ہمارے سینئر کولیگ جو تھے ان کا جو اتنا مرڈر ہوا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک, میں فخر صاحب آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا حنیف قمر صاحب کو لے لوں, اور نائب صاحبہ بھی کافی دیر سے منتظر ہیں, میں ان سے بھی سوال کرنا ہے. حنیف صاحب آج آپ وزیر اعظم کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں موجود تھے, تو اس پہ بات تو میں بعد میں کروں گا, لیکن آپ کا سوال بڑا دلچسپ تھا کہ آپ نے کہا جی وزیر اعظم ہاؤس سے جو آڈیو لیک ہوئی اس پہ آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا میری تو اپنی آڈیو لیک ہو گئی, میں نے کیا کر لیا. بڑا دلچسپ سچویشن آپ نے کریٹ کر دی حنیف قمر.
اسرار صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں نے تو جان بوجھ کے دلچسپ یہ صورتحال کریٹ نہیں کی تھی, اس سے پہلے صورتحال بڑی دلچسپ تھی. اگر میں اس پریس کانفرنس کی آج کچھ منظر کشی کر سکوں آپ کے پروگرام میں, یہ بیسیکلی ایک فرمائشی قسم کی پریس کانفرنس تھی, اور جس میں ہمارے ایسے صحافی زعماء کو دعوت دی گئی تھی کہ جن کے حوالے سے ہمیشہ انہی کو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کریں اور ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اس پریس کانفرنس کا آغاز بھی محترم سلمان غنی صاحب کی طرف اشارہ کر کے چلے کیا گیا. دلچسپی کا بڑا پہلو ہے. ٹھیک. اب وہ مجھے بھی پتا ہے کہ سوال کیسے ہوتے ہیں, مائک کیسے لوگوں تک پہنچتا ہے, اور جو ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھے جاتے. یہ بتائیں کہ جو آج پریس کانفرنس کا اوور آل امپیکٹ ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جو الزامات ہیں ان کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ الزامات کا سلسلہ رکنا چاہیے یار, کہیں تو بریک لگنی چاہیے. بالکل یہ بات میں نے ایز اے پرائم منسٹر ان سے پوچھی تھی کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر ہاؤس سے, اس میں کوئی بھی ہو, آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, آج آپ بیٹھے ہیں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے, یا پھر آپ کی اجازت سے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ میری تو اپنی ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں اور آؤٹ بھی ہو رہی ہیں, تو ان کی بے بسی اس حوالے سے دیدنی تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن یہ حنیف قمر, میں پھر وہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا, چونکہ یہ میں جو سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ الزامات نے پاکستان کی جو فضا ہے وہ مقتدر کر دی, بہت زیادہ مقدر ہو گئی ہے, تو اس کو کہیں تو رکنا ہے نا, کسی ایک کو تو روکنا پڑے گا, کسی ایک کو تو میدان میں آنا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ جسٹ اسٹاپ اٹ ناؤ, پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. اس طرح کیسے ہم بڑھ سکیں گے؟ ہم تو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے گھومتے جا رہے ہیں, لڑائیاں کر رہے ہیں بس. میرے خیال میں وہ یہ آواز اٹھ گئی ہے, یہ بلند ہو گئی ہے کہ بس کر دیں اب, اینف از اینف. لیکن انفارچونیٹلی اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے تم نے. اب پیمرا کے ذریعے نوٹیفیکیشن آپ کو بھی مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں ابھی اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا. پیمرا کے ذرا میں نایاب جان صاحبہ کی طرف چلا جاؤں اور اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. نایاب صاحبہ, زرداری صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ وہ عملی طور پہ پولیٹکس میں ابھی ان ہیں یا آرام کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہتر ہیں وہ, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر آف کورس وہ انوالو بھی ہیں. اچھا, لیکن اس سارے سین میں بلاول بھٹو صاحب غائب ہیں, وہ کہاں ہیں؟ کئی بار تو نہیں چلے گئے پھر سفارتکاری کرنے کے لیے؟ جی, وہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا کے ٹور پہ بھی تھے, ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں بالکل آپ کی جو پچھلا آپ کا سوال تھا کہ پیپلز پارٹی اس میں کیوں نہیں شریک تھی, اگین اس میں کوئی سسپیشس بات نہیں ہے, کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے وہ وضاحت آنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اٹینشن سیکنگ کرے یا پاور سٹرگل کرے. تو جہاں پر الزامات لگائے گئے ہیں وہیں سے آئیں گے, اور سب لوگوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. وہ دیکھیں نا, جو الزامات لگ رہے ہیں وہ وزیر اعظم پہ, وزیر داخلہ پہ لگ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے اس اقتدار کی, تو پیپلز پارٹی کو بھی تو کھڑے ہو کے وہ اس بینگ اسٹیک ہولڈر کھڑے ہونا چاہیے نا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ہمارے پرائم منسٹر پہ لگ رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو آج ان کی جو کمی ہے وہ محسوس کی گئی تھوڑی سی. جی دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کلیئر ہے. اگر آپ پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی جو گفتگو ٹویٹر پہ بھی اگر دیکھیں, یا جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور جو وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک اتحادی ہیں کھڑے ہیں, جو یہ والی بات ہے. دیکھیں, شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اور حکومت کا بھی یہ موقف تھا کہ دونوں جو جماعتیں ہیں, خصوصی طور پر پیپلز پارٹی, آپ اس کی ہسٹری دیکھیں, وہ کبھی بھی ٹیبل پہ آنے کی مخالفت نہیں کرتی, وہ کبھی بھی کنسنسس بلڈنگ کی مخالفت نہیں کرتی. The problem is we have to take one step back. اس وقت کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ کون ہے؟
कौन ये शख्स है जो कंटेनर्स पे खड़े होके ये कहता है कि मैं तालिबान के साथ भी बैठ सकता हूँ लेकिन इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं? ठीक है, मैं नायब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ बिल्कुल। हनीफ कमर साहब, मैं नायब साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। मैं इनसे कह रहा था कि पीपल्स पार्टी का एक डेमोक्रेटिक बैकग्राउंडर है और वो कभी भी इस इंतहा पसंदी पे नहीं गई और उसने हमेशा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। इवन बिलावल भुट्टो ने बहुत सारे मौक़ों पे मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। क्या ही अच्छा हो कि अगर पीपल्स पार्टी एक स्टेप आगे आए और वो कहे कि ये जो पॉल्यूशन है इसको हम कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं और कोई थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए, नहीं तो ये तो बड़ी ज़ोर से तसादुम हो जाएगा ख़त्म और ये जमहूरी निज़ाम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। सब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये करे कौन? पीपल्स पार्टी। अब आप देखें ना कि मुज़ाकरात के लिए ही बैठना पड़ेगा फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को, जब भी वो आएंगे। एक तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए स्पेस बहुत श्रिंक हो गई है, बड़ी सुकड़ गई है। थोड़ा सा वॉल्यूम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिला हुआ है और उस वॉल्यूम में भी आपस में दस्तों गिरेबां होकर ये उस स्पेस को भी पब्लिक की बेहतरी के लिए और जमहूरियत की वेलफेयर के लिए वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये तो दोनों इमरान खान साहब के टारगेट पे हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इन चोरों डाकुओं के साथ बैठना नहीं, तो फिर अगर इधर से कोई कोशिश होती भी है तो असल में ये तीनों जो बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इनको एक स्टेप डाउन होना पड़ेगा, अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। खान साहब को भी मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा। ये एक मल्टीपल किस्म का समाज है। फखरुर रहमान साहब, फखर साहब, आई एम सॉरी हनीफ कमर, मैं आता हूँ, मैं प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा था कि फखर साहब का भी इस पे मैं वो ले लूँ राय। फखर साहब, क्या आप नहीं समझते कि इस सारी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान जमहूरियत का होगा? अवाम का तो हो ही रहा है, उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन ये जमहूरियत का होगा और फिर उसके बाद ये सारे जो हैं ये बैठ के आग सेकेंगे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब तमाम लोग जो है, और पीडीएम तो है ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो क्या अपने आप को कहती हैं, हालांकि माशी तौर पर देखें तो मेरे ख्याल में वो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट साबित हुई है, लेकिन अगर वो जमहूरी है तो तमाम जमहूरी कुव्वतों को बैठना चाहिए और आगे की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नायाब जान साहिबा, हनीफ कमर साहब, रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम स्टेक होल्डर को बैठना चाहिए जी इस निज़ाम को बचाने के लिए, जिस निज़ाम से उनकी रोजी रोटी वाबस्ता है। ये निज़ाम है तो उनके ये इतनी लंबी गाड़ियाँ, पीछे 20-20 गाड़ियों का स्क्वाड, शानदार बंगले, वज़ीर आज़म हाउस, पंजाब हाउस, गवर्नर हाउस, अब KPK हाउस, ये सब कुछ तभी है जब तक जमहूरियत है। और जमहूरियत के लिए आपको इतना तो संजीदा होना पड़ेगा। फिर बाद में आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम देते रह जाएं, हाथ मलते रह जाएं, तो उसका क्या फ़ायदा? आवाम चाहती है कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें, वो तो मर रही है, इसके बावजूद वो आपसे तवक्कुआत रखती है। इससे बड़ी और क्या खुशफहमी हो सकती है? अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।